मरियम नवाज शरीफ साहबा की रवायती और ख़ानदानी चतर चलाकियाँ, पीटीआई के असीर रहनुमाओं का एक ख़त और ख़त के अंदर मुद्दा क्या, और इमरान खान रज़ी साहब की ताज़ा हदायत और डायरेक्शन उन्होंने क्या दी, और पीटीआई को एक और धचका। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं पीटीआई के धचके का ही जिक्र करता हूं, क्योंकि पीटीआई ने जो भी और जिस जगह भी वो चाल चली, खेल खेला, तो वो उनके हमेशा खिलाफ ही गया। आप चाहे काजी फायजी साहब की तरफ देख लें कि उन्होंने उनको बहसीत जज उन्होंने निकालने की कोशिश की, वो चीफ जस्टिस बन गए। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब को उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, वो चीफ जस्टिस बन गए और अब वो फील्ड मार्शल हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जनाब मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश की, वो चीफ जस्टिस नहीं बने, या अफरीदी साहब बन गए। 26वीं आईनी तरमीम रोकने की कोशिश की, वो हो गई। फिर अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, क्योंकि पीटीआई के लिए जितनी कोर्ट पैकिंग की गई थी, जितने खिलाड़ी इंडक्ट किए गए थे, फील्डिंग सेट की गई थी, उसको तोड़ने के लिए हुकूमत ने भी ना सिर्फ जो है ना वो हिकमत अमली अपनाई आईनी तौर पर, तो बल्कि जितने भी यानी कि स्टेक होल्डर थे उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने काम किया। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उनको रिलीफ मिल रहा था, 5 या 6 जजेस भी मैदान के अंदर आगे थे, तो वो उन सब को रोनते हुए, सबको लताड़ते हुए एक बार फिर जो है ना इमरान खान रज़ी साहब को बहुत बड़ा धचका लगा है। जनाब सरफराज तोगर साहब, उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको तयन कर दिया गया, उनकी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन उनका हो चुका है, ये हो जाएगा, बल्कि मंजूरी हो चुकी है। जो अजलास हुआ था, तो जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ उसके अंदर उनकी मंजूरी हो चुकी है। तो ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा ये धचका है। और अब जो इमरान खान रज़ी साहब ने जो ताज़ा हदायत जारी की हैं, पीटीआई इमरान खान रज़ी साहब के पास जब भी जाते हैं, वो जनाब कोई ना कोई नई हदायत देते हैं, नया कटा खोलते हैं। ये फार्मूला कामयाब नहीं, दूसरा इस्तेमाल करो, दूसरा कामयाब नहीं, तीसरा इस्तेमाल करो। स्ट्रैटेजी प्लानिंग उनके पीछे कोई भी नहीं होती, उनकी ख्वाहिशें होती हैं जो बाहर आकर वो उसका इजहार करते हैं, और हर दफ़ा जो है ना वो अदम इस्तेहकाम के लिए कोई ना कोई नई जो है ना वो शुरली छोड़ते हैं, और हर शुरली यही कहते हैं कि ये आखिरी पता है, ये आखिरी कार्ड है, आखिरी कार्ड हमने अभी खेला है, हमने अब डू और डाई वाली बात होती है। तो अभी उन्होंने जो आखिरी तहरीक का ऐलान किया था, वो 26 नवंबर को उन्होंने किया था, और वो भी उनकी जो है ना ये नाकाम हो गई कि जनाब ये आखिरी कॉल है। और अब उन्होंने जो है ना बजरिया अपनी दोनों बहनें उज़मा खानम साहबा और उसके अलावा नौरीन खानम साहबा, तो उनके ज़रिए, चूँकि हलीमा खानम साहबा की मुलाकात के ऊपर तकरीबन पाबंदी है, उनको ज़रा मिलने नहीं दिया जाता, तो मगर यह है कि वो पैगाम लेकर आती हैं, पैगाम हलीमा खानम को देती हैं, हलीमा खानम आगे जो है ना वो मीडिया को बता देती हैं। तो इमरान खान रज़ी साहब ने 10 मुहर्रम के बाद फिर तहरीक का जो है ना ऐलान किया। उन्होंने बोला कि जनाब जो है ना ये लोग बाहर क्यों बैठे हैं, लोग अंदर आए, यानी कि जो आज़ादी से घूम रहे हैं वो भी जनाब इमरान खान रज़ी साहब के साथ जेल में आकर रहे हैं बहरहाल। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि मैं सारी उम्र में जेल में रहूँगा, मैं जेल में रहना प्रेफर करूँगा बाहर रहने से, चूँकि उनको पता है कि इमरान खान रज़ी साहब का निकलना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जो तब्दीलियाँ जो हो रही हैं, जो ना सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बल्कि जुडिशरी के अंदर भी पीटीआई के जो मुकदमा थे, स्पेशली खसूसी तौर पर 9 मई के, और रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी में जो मुलव्वस थे, तो उनके मुकदमा जो है ना 2023 से अब तक लटके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी थी कि इनको जनाब गालबन 4 माह का उन्होंने शायद दिया था कि 4 माह के अंदर अंदर इसको ख़त्म करे, 4 माह का ही था, तो वो ख़त्म हो रहा है जनाब। वो जो टाइमलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदलिया को, कि आप जो है ना ये 4 महीने के अंदर अंदर जो है ना या तो मुकदमात को किसी से मत लगाएं, जो मुजरम हैं जो उनको जो है ना सजा दें, जो बेगुनाह लोग पकड़े हुए उनको छोड़ दें। और होना भी ऐसा यही चाहिए, ना कि
مقدمات کو آپ لٹکاتے رہیں تو وہ مدت بھی جو ہے نا یہ غالباً یہ مڈ اگست کے اندر وہ ختم ہو رہی ہے. اس لیے پی ٹی آئی جو ہے نا یہ تحریک کی کال پھر جو ہے نا وہ دینا چاہ رہی ہے, انریسٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ عدلیہ کے اوپر پریشر ڈال کر اپنے من پسند کے فیصلے کروائے جائیں. تو بہرحال جس طرح یہ باقی تحریکیں بھی بغیر کسی پلاننگ کے پی ٹی آئی کے فیل ہوتی رہی ہیں, لوگ ان کے نہیں نکلتے باہر, کیونکہ کوئی بھی کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور عمران خان عزیزہ صرف اور صرف اپنی رہائی چاہتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا نہ تو تحریک کا کوئی ایجنڈا ہے, نہ کہ ان کا مدعا ہے, کچھ بھی وہ کرنا نہیں چاہتے. تو ابھی پی ٹی آئی کے جو ہے نا جو اصلی رہنما ہیں, جو کہ یعنی کہ مین اسٹریم کے جو رہنما ہیں, ان کا ایک خط بھی منظر عام پر آیا ہے. اس خط کے اندر جو ہے نا آپ اس کو اگر یعنی کہ 3 صرف جو ہے نا وہ اس کو الفابیٹکس کے اندر بیان کریں تو وہ یہ ہوگا کہ NRO. تو وہ NRO کی جو ہے نا وہ انہوں نے فاؤنڈیشن وہ ہے, وہ لیٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, محمود رشید صاحب, جناب سرفراز چیمہ صاحب, اور شاید ایک آدھ کا کوئی اور اس کے اعجاز چودھری صاحب. تو ان کا جو ہے نا وہ خط کے اندر ان کے دستخطوں سے یہ خط جو ہے نا تحریر جو ہے نا وہ جاری ہوئی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے بولا کہ ہمیں ہر سطح کے اوپر مذاکرات کرنے چاہیے, حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے مقتدرہ کے ساتھ بھی. تو سب کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, مذاکرات, اور بنیادی طور پر وہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہے. اور اس کی مذاکرات کا حصہ پی ٹی آئی کے اسی رہنما بھی جو ہے نا وہ بھی ان کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جتنی بھی چاہے آپ جو بھی ہے وہ قیمت, چاہے عمران خان صاحب کی غلطیوں کی ہے, ان کی اپنی غلطیوں کی ہے, یا کچھ بھی ہے, قیمت تو یقینی طور پر وہ ادا کر رہے ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ پی ٹی آئی کے جو پیٹرن ان چیف ہے ان تک بھی ہماری رسائی ہونی چاہیے. تو بنیادی طور پر پی ٹی آئی جو ہے نا وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے, ہر طرف سے مایوس ہو چکی ہے. اس لیے وہ ان چوروں جن کو وہ چور, لٹیرے اور ڈاکو کہہ رہی تھی, تو ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اب آ جاتی ہیں جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی روایتی اور خاندانی چتر چلاکیاں. تو یہ خاندان نہ تو اس نے کبھی سیاست سیکھی ہے نہ سیکھے گا. سیلف سینٹرک ان کی پالیٹکس ہے, سیلف پروجیکشن کے اوپر یہ یقین رکھتے ہیں, دوسرے کے کاموں کے اوپر اپنی تختیاں لگانا چاہتے ہیں. جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنے پرانے دور کے اندر جناب کیا, جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, نواز شریف پارک, نواز شریف ہسپتال, نواز شریف سڑک, نواز شریف یہ, نواز شریف وہ. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو ایٹم بم تھا یہ بنایا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, باقی حکومتوں نے بھی کنٹریبیوشن اس کے اندر کی. تو جناب بٹن دبا کر جناب جو ہے نا وہ اس کا وہ کریڈٹ انہوں نے لیا. تو اب مریم نواز شریف صاحبہ بھی اسی ڈگر کے اوپر چلی ہوئی ہیں, کنفرنٹیشن کی پالیٹکس بھی, اور دوسرے کو ایکنالج نہ کرنا, یہ بھی ان کی خاندانی وتیرہ ہے. میاں صاحب کو بھی جو ہے نا یہ موجودہ دور کے اندر جو پالیٹکس کے اندر جو لے کر آیا وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید, اور پاکستان پیپل پارٹی ان کو دوبارہ پالیٹکس کے اندر لے کر آئی. عمران خان نیازی صاحب کے دور کے اندر یہ تو عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ بھی معاہدہ کر کے یہ بھاگ گئے تھے 2019 کے اندر. پھر ان کی زبانوں کو جو ہے نا یہ تالے لگ گئے تھے, زپ اپ ہو گئے تھے, یہ بولتے نہیں تھے عمران خان نیازی صاحب کی حکومت کے خلاف. تو پی ٹی جو پاکستان پیپل پارٹی نے تحریک اعتماد لا کر عمران خان نیازی صاحب کو گھر بھیجا, اور میاں صاحب کی سیاست کا پھر دوبارہ جو ہے نا یہ پالیٹکس کے اندر پاکستان ملک کی سیاست کے اندر راستہ کھولا. اور تحریک عدم اعتماد چونکہ آرکیٹیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اگر وہ چاہتی اس کا بینیفیشری بن کر وہ پرائم منسٹرشپ کو آسانی سے لے سکتی تھی. پنجاب کے اندر بھی وہ حکومت لے سکتی تھی. حمزہ شہباز شریف صاحب کو پلیٹ کے اندر انہوں نے حکومت رکھ کر دی, مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اندر جو ہے نا وہ وزارت اعلیٰ نہیں دی, نہ وزارت عظمیٰ لی. حکومت کے ساتھ چلی کہ ہم اس سسٹم کو چلانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہی کام انہوں نے جو ہے نا یہ 2024 کے الیکشن کے بعد بھی انہوں نے کیا. یہ حکومت جو بھی بنائے گا, اگر کسی کو کلیئر مینڈیٹ نہیں ملتا, حکومت جو بھی بنائے گا ہم اس کی سپورٹ کریں گے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. نون لیگ کو سیکنڈ میجورٹی تھی, پہلی میجورٹی آزاد اراکین کو تھی, تو مگر یہ کہ نون لیگ نے حکومت بنائی. آزاد اراکین کی جو ہے نا پولیٹیکل وہ ان کی تربیت اس کی اس طرح نہیں ہوئی تھی کہ وہ آگے بڑھتے, ان کے ساتھ بڑا گولڈن سنہری موقع تھا, انہوں نے گوا دیا صرف اس لیے کہ عمران خان نیازی صاحب کی وجہ سے وہ سیلف سینٹرک تھے. ان کی
اوپر ان کا فوکس تھا ملکی حالات کے اوپر اور اسمبلیوں کے اوپر نہیں تھا۔ تو پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کو حکومت ملی اور انہوں نے جو ہے نا کبھی بھی آصف علی زرداری صاحب کا استقبال نہیں کیا۔ وہ صدر پاکستان ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، ان کا بنتا ہے کہ یہ ان کا استقبال کرے۔ جس طرح میاں نواز شریف صاحبہ نے جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم ہوتی تھیں تو اس وقت ان کا کبھی بھی ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے ایکنالج نہیں کیا تھا، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ مجھے کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کے اندر مزہ آتا ہے، میں اس کی گروتھ یہ 1990 کی باتیں ہیں۔ اور اب مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح سندھ حکومت کے پروگراموں کی کاپی کر کے اپنی تشہیر وہ کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر پہلی بار ہوا، تو ابھی ایک تازہ ترین انہوں نے چتر چلاکی کی ہے سندھ کے اندر۔ NIVCD بہت ہی کامیاب ایک پروگرام چل رہا ہے، تو ان کے پاس کوئی ایجنڈا تو پلاننگ تو ہوتی نہیں ہے، تو عثمان بزدار کے دور کے اندر جو ہے نا جناح ہسپتال کے ساتھ ایک پلاٹ تھا، اس پلاٹ کو مختص کیا جناب یہ کارڈیک ڈیزیز یا دل کے امراض کے اسپتال کے لیے انہوں نے مختص کیا وہاں۔ اس کے بعد پھر وہ کام وغیرہ اتنا ہوا نہیں، اس کے اندر پھر جو ہے نا یہ محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے تیزی سے اس کے اوپر کام کیا اور اس ہسپتال کا انہوں نے نام لکھا، جو یونٹ بن رہا تھا اس کا نام رکھا جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کے اوپر، کیونکہ یہ ایک تو جناح ہسپتال کا بالکل ساتھ تھا، دوسرا قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان کو ان کو اکنالج کرنے کے لیے جو انہوں نے کارڈیک ویسکولر ڈیزیز کے نام پر انہوں نے رکھا محمد علی جناح کے اوپر۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کا جب بجٹ پیش کیا تو اس کا نام ہی تبدیل کر دیا، تو انہوں نے نام جناب تبدیل کیا، کیونکہ ہر جگہ پر یہ جہاں پر یہ کلینک بھی کھولے ہیں، مریم نواز شریف کلینک، نواز شریف کلینک، یہ کلینک وہ کلینک، ان کا جناب جو ہے نا اتنے انسیکیور ہیں اور پولیٹیکلی ان کے اندر ان کی اپروچ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس جناح جو ہے نا وہ یہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیک ڈیزیزز کا انہوں نے نام چینج کر کے انہوں نے جناب مریم نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیک ویسکولر ڈیزیزز یعنی کہ NIVCD کی جگہ پر انہوں نے MN لکھ دیا، مریم نواز شریف لکھ دیا۔ تو اس کو جناب اپنے نام سے انہوں نے جناب وہ لانچ کر دیا کہ یہ جناب ہم یہ بنا رہے ہیں، تیزی سے کام ہے، اس کی جناب انہوں نے تصاویر بھی انہوں نے جاری کر دی۔ پھر ایک طرف انہوں نے جناب جو ہے نا یہ کریڈٹ لیا اور یہ ڈان نیوز وغیرہ کے اندر بھی آیا، پھر اس کا ڈینائی کیا، پھر اس کا جناب ایکسیپٹ کر لیا، یعنی کہ یہ خاندان مریم نواز شریف صاحبہ کا آل شریف اتنا یعنی کہ سیاسی طور پر امچور ہے، انسیکیور ہے، ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے، ایجنڈا نہیں ہے، ہر جگہ کے اوپر یہ اپنی تختی دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ ملک کے اندر جو ہے نا یہ 5000 کے اور میرا خیال ہے کہ 1000 کے نوٹ کے اوپر بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی تصاویر لگا کر یہ فیک نوٹ جو ہے نا یہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں کہ کل کو یہ بھی کریں گے، اور ان سے کوئی بعید نہیں کہ کل کو یہ پاکستان کا بھی نام تبدیل کر کے یہ جناب شریفستان رکھ دیں، پنجاب کا نام بھی جو ہے نا وہ نوازستان رکھتے ہیں، مریمستان رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی ان لوگوں کی جو ہے نا یہ گٹیا اور گری ہی سیاسی سوچ ہے۔ لوگ اپنے ناموں سے جانے جاتے ہیں، اپنے کاموں سے جانے جاتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیونکہ جولائی کا مہینہ ہے اور 1973 کے اندر پہلی بار پاکستان کے عوام کو شناخت دینے کے لیے شناختی کارڈ کا اجرا کیا، اور اس شناختی کارڈ کے اجرا وہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے یا نہیں، اور ہر گھر میں بھٹو زندہ ہے۔ تو شناختی کارڈ اس کا جو ہے نا یہ واضح ثبوت ہے ہر بندے کے پاس، جو کہ جس کے پاس شناختی کارڈ جو ہولڈر ہے یا جو اس کا بینیفیشری ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے بیرون ملک آ کر اپنے پاکستانی نیشنلٹی انہوں نے وہ ترک کر دیا، مگر وہ پاکستانی شناختی کارڈ کے اوپر، پاسپورٹ کے اوپر بیرون ملک آئے، تو وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے اور ہر گھر کے اندر زندہ ہے۔ تو جو عوامی لیڈر ہوتے ہیں، جو ملک کے بناتے ہیں، جو عوام کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اپنے کاموں سے زندہ رہتے ہیں۔ یہ دوسرے کے کاموں کے اوپر اپنی نیم پلیٹ لگا کر، اپنی تختیاں لگا کر، یہ ایک سطح کے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، یہ ایک لیڈر کا کام نہیں ہوتا۔ اور آل شریف نے کئی دہائیوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر نہ تو پولیٹیکل میچورٹی ہے، نہ ملک کی سوچ ہے، نہ عوام کی سوچ ہے، کسی چیز کی بھی سوچ نہیں، ان کی سوچ صرف آ جا کر ختم ہوتی ہے آل شریف کے اوپر، آل ضیاء کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ۔